अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड मलिक के साथ। आज का प्रोग्राम अमेरिकन इलेक्शन पर है और अमेरिकी इलेक्शन जो है इस वक्त भरपूर तरीके से जो दोनों पार्टीज हैं वो अपनी अपनी कैंपेन्स कर रही हैं। अमेरिकी वोटर्स के ये फैसला करने में कुछ ही वक्त बचा है कि वो अपना अगला सदर किसको चाहते हैं। सदारती इंतखाब की मुहिम के दौरान कमला हैरिस की डीप फेक से लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिशी नजरिया तक हर चीज पर ऑनलाइन शदीद बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका असर बहुत ज्यादा रहा है। टिकटॉक ने इंकशाफ किया कि ट्रंप पर कातिलाना हमले के एक हफ्ते बाद टिकटॉक पर उनके बारे में पोस्टों की तादाद 800% बढ़ गई है, जबकि वीडियो व्यूज 1 अरब से बढ़कर 6 अरब तक पहुंच गए। वायरल शहर सुर्खियों से दूर लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अमेरिकी सियासत किस तरह काम करते हैं। इस चीज को जहन में रखते हुए यहां अमेरिकन इंतखाबात के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। इनके मुताबिक मुल्क के सेवे की मुद्दत 4 साल तक महदूद है और एक फर्द 2 मरतबा से ज्यादा इस ओहदे पर फाइज नहीं रह सकता। यह शर्त आइन में 1951 में तरमीम के जरिए आयद की गई थी और इससे पहले एक सदर लामहदूद मरतबा इंतखाब में हिस्सा लेने का अहल था। नवंबर 2024 में सदारती इंतखाब जीतने वाले उम्मीदवार की हुकूमत जनवरी 2025 में कायम होगी। अमेरिका की दोनों सियासी जमातें रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी प्राइमरी और कॉक्स कॉमन वोटिंग सीरीज के जरिए सदारती उम्मीदवार को नामजद करती हैं, जहां जमात के अरकान इंतखाब करते हैं कि सदारती इलेक्शन में कौन उनकी पार्टी की क़यादत करेगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इससे कबल जनवरी 2017 में 45वीं अमेरिकी सदर के तौर पर हल्फ उठाया था, रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबी अमल में अपनी जमात के दीगर हरीफों पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल करने के बाद सदारती उम्मीदवार नामजद हुए थे। डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस जुलाई में सदर बाइडेन के सदारती दौर से दस्तदार होने के बाद इस दौर में शामिल हुई और उनकी जमात से कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के सदारती इंतखाब में अवाम की जानिब से ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार जरूरी नहीं कि मुल्क का नया सदर बने। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त आम वोटर नहीं करता, बल्कि यह काम इलेक्टोरल कॉलेज का है। अमेरिकी सदर इंतखाब में सबसे अहम और पेचीदा दायरा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा दायरा जो सदर का इंतखाब करता है। उस कॉलेज के अरकान जिन्हें इलेक्टर भी कहा जाता है अवाम के वोटों से जीतते हैं। यानी जब अमेरिकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। उनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना है। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद उसकी आबादी के तनासुब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की तादाद 538 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या इससे ज्यादा अरकान यानी इलेक्टर्स की हमायत दरकार होती है। हर रियासत की कांग्रेस में जीती सीटें होती हैं और उसके जितने सेनेटर्स सेनेट में होते हैं उतने ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं, उसकी 2 सीटें सेनेट में, तो उस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की तादाद 12 होगी। किसी उम्मीदवार का मुल्क भर से सबसे ज्यादा वोट हासिल करना मुमकिन था, उसके बावजूद वो सदर नहीं बन सकता। जैसे सन 2016 में हिलरी क्लिंटन को सबसे ज्यादा वोट मिले लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें शिकस्त हुई। तमाम तर निगाहें इस बात पर मरकूज होंगी कि अमेरिका के अगला सदर कौन बनता है, तमाम वोटर्स कांग्रेस अरकान का इंतखाब भी करेंगे। कांग्रेस अवाम नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है जिसकी 435 नशिस्तों पर इलेक्शन होते हैं, जबकि सेनेट की 34 नशिस्तों पर भी मुकाबला होता है। अब इस इलेक्शन में होगा क्या और जीतेगा कौन, इसी वाले से हमने अपने मेहमानान को स्टूडियो में मदऊ किया है जो कि इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम तलाश करेंगे आपके सवालात के जवाबात। तो आइए चलते हैं अपने मेहमानान की तरफ। इसमें हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, मेहमानान का मैं तारुफ कराता जाऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहिर खान जो सियासी हवाले से तजियाकार भी हैं और चूंकि बहुत अरसा शोबे सहाफत में भी इन्होंने गुजारा है तो ये भी इंटरनेशनल इश्यूज पर अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं। आज जो हमारा मौजू है यानी अमेरिकन इंतखाबात, उस वाले से हम से बात करेंगे। वैसे दूसरे जो मेहमान मौजूद हैं सैयद आसिफ अली हमदानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल अमूर पर ये भी बड़े गहरी नजर रखते हैं। और हमारे साथ मुद्दसर हुसैन राजपूत साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और ये भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं इंटरनेशनल जो हैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, और चूंकि एंकर पर्सन भी इस हवाले से प्रोग्राम भी काफी सारे इनके आ रहे हैं तो इनकी भी बड़ी गहरी नजर है। मैं आप तीनों मेहमानान को खुश आमदीद कहता हूँ स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं चलूंगा सैयद आसिफ अली हमदानी साहब आपकी तरफ।
اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ بالکل اب آخری مراحل چل رہے ہیں الیکشن کے، اور نتائج جو ہے وہ بالکل بدلتے جا رہے ہیں، مختلف پولز آ رہے ہیں، مختلف تجزیے ہو رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذوالفقار صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، امریکن الیکشن کی جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ پہلے الیکشن زیادہ تر فوکس ہوتے تھے ایشیا کی بدلتی صورتحال پہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے امریکہ کی تاریخ میں کہ واضح پتہ چل جاتا تھا کہ ریپبلکن ہے یا دوسری پارٹی ہے کس کو اکثریت حاصل ہوگی، لیکن یہ اس دفعہ بالکل سب کچھ الٹ ہے، زمانہ بدل چکا ہے، کیونکہ ایشیا کے اندر اب نہ پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے، نہ افغانستان اس الیکشن میں ڈسکس ہوا ہے، نہ انڈیا ڈسکس ہوا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو صدارتی الیکشن ہے وہ انتہائی سمجھ لو کہ ڈرامائی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو ہے وہ کون جیتے گا۔ گو کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اب تک جتنی الیکشن کمپین ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا تھوڑا سا پلہ بھاری ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسری خاتون جو صدارتی الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ بالکل ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں، اور اس دفعہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں وہ کافی سارے خراب ہیں، اور میری جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ان کو 3 بڑے چیلنج ہیں امریکہ کے اندر۔ ایک تو وہ ان کی ترجیحات سمجھ لو کہ کچھ اور ہیں، ایک تو امیگریشن کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو اللیگل بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، وہ کوئی بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے یا اس کے مخالف امیدوار اگر جیت کے وہ آتی ہے تو وہ اس پہ کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طریقے سے روکا جائے، کیونکہ آبادی تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہاں بھی بے شمار مسائل اس وقت اس حوالے سے اس حوالے سے بڑا واضح ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ جو تارکین وطن ہے یہ بوجھ ہے ہماری معیشت کے اوپر۔ جی 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 بالکل، اور وہ اس کو ہر صورت میں وہ نہ صرف ان کو وہاں سے بے دخل کریں گے، اور اس میں پاکستانیوں کی لاکھوں کی تعداد میں وہاں جو ہے وہ 30 لاکھ کے قریب پاکستانی اس وقت موجود ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ دوسرا ان کا جو ہے وہ اکنامک جو ہے وہ صورتحال بھی بہت خراب ہے اکانومی کی بھی، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب آبادی آپ کی بڑھتی ہے تو اکانومی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اس سے، اور وہ نامانا جو ہے وہ چاہیں گے کہ پہلے تو آبادی کو روکا جائے اور جو تارکین وطن ہے ان کو کسی طریقے سے واپس بھیجا جائے، اور دوسرا ان کا ایشو ہے اکنامک، اور تیسرا ان کا ہے وومن پہ ان کا اس وقت فوکس ہے کہ وہاں پہ جو وومن کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکن صدارتی الیکشن کے اندر ان کے اپنے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بصورت دیگر۔ پہلے تو پوائنٹ سکورنگ ہوتی تھی کہ افغانستان کے اندر کنٹرول کیسے کرنا ہے، طالبان کو کیسے مارنا ہے، معاملات کو کیسے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدارتی الیکشن ہے یہ اس وقت پیورلی جو ہے وہ امریکہ کے ایشوز پہ ہے اور امریکہ کے اندرونی ایشوز پہ ہے، اور اس میں ٹف مقابلہ ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 19-20 کے فرق سے کوئی جیتا بھی تو وہ جیتے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، میں چلوں گا مدثر حسین راجپوت صاحب کی طرف بھی۔ مدثر مجھے یہ بتائیے گا آپ ان الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ اور امریکن الیکشن میں تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق جب ہم بیٹھے ہیں اور جب یہ آپ کو پروگرام چلے گا تو کچھ ہی گھنٹے باقی بچ جائیں گے تب یہ پروگرام آپ کا نشر ہوگا، تو مقابلہ تو یقینی طور پہ بہت سخت ہے۔ اور مقابلہ سخت کیوں ہوا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سخت اس لیے ہوا ہے کہ بائیڈن صاحب نے جب وڈرا کیا تو اس کے بعد مقابلہ سخت ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ ٹرمپ کا پلڑا جو تھا وہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ کاملا ہیرس کے مقابلے میں آنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ یقینی طور پر ٹرمپ کو اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ دو چیزیں آپ کے ناظرین کے لیے ضرور شیئر کریں گے کہ تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہاں کی جو مسلم کمیونٹی کا ووٹ ہے وہ دونوں کینڈیڈیٹ کو شاید اتنا دل سے نہ ملے۔ دل سے ملنے کی مراد یہ ہے کہ جیسے وہ ایشو کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہے؟ اسی وجہ سے، اور تارکین وطن کے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہمارے گیسٹ دوسرے نے، جو تارکین وطن کے حوالے سے دونوں کی یہی اسٹیٹمنٹ ہے، تقریباً دونوں پارٹیز کی دیکھا جائے تو کاملا ہیرس ہو یا ٹرمپ ہو، دونوں سائڈز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یعنی تارکین وطن کے لیے حالات وہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں دونوں کی جیت کی صورت میں۔
جی جی بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے اور وہاں پر ایک مماثلت بڑا کر رہی ہے صورتحال. ہم اس کو ذرا کمپیئر کرتے ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا, تو پاکستان کی صورتحال اور امریکن صورتحال اس دفعہ ذرا مماثلت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. وہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جب بصر اقتدار آئے تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ٹرمپ کو فیور دی اور اس ٹرمپ کو وہ لے کے آئے فرینکفرٹ پہ, اور اس کو لانے والی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ تھا. پھر ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہ صورتحال نظر آئی. یہاں پہ بھی یہ کہا جاتا تھا جی عمران خان صاحب آئے ہیں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. تو یہ دونوں چیزیں مماثلت کرتی تھی. پھر ایگزیکٹلی کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی 9 مئی جیسا ایک طرح امریکہ کے اندر واقعہ ہوا, اور یہاں پہ بھی ایک 9 مئی سا واقعہ ہوا. وہاں پہ بھی ٹرمپ صاحب کو جیلوں کا اور تھانوں کا عدالتوں کا منہ دیکھنا پڑا. تو یہاں پہ بھی عمران خان کو جیلوں اور تھانوں کا منہ دیکھنا پڑا. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ ایک جیسا ہی مزاج رکھتی ہیں؟ اگر وہ ایک جیسا مزاج رکھتی ہیں اور ان کا عمل دخل ہے جو بظاہر نظر بھی آتا ہے, تو اس صورت میں تو ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ برسر اقتدار آئے اگر اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہوا امریکہ کا. تو اگر نہیں اتنا عمل دخل تو پھر یقینی طور پہ چانس ہے کہ جو ٹرمپ صاحب جی سے, لیکن بظاہر ان کے لیے بڑی مشکلات ہے ٹرمپ کے لیے. کیونکہ میں ایک چھوٹی سی خبر بھی آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہوں کہ اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ٹرمپ صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ اس کو اتنا فیوریٹ تصور نہیں کیا جاتا. وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو اتنا فیوریٹ نہیں سمجھتی. کاملا ہیرس کو لانے کا جو فیصلہ بھی کیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی بتائی جاتی ہے. جو تھنک ٹینکس ہے, امریکن تھنک ٹینکس, وہ یہ بتاتے ہیں کہ کاملا ہیرس کو اس لیے لائے گئے کہ بائیڈن صاحب کے حوالے سے گراؤنڈ بڑا گر رہا تھا. CIA, FIA, FBI اور دیگر جو سیکورٹی ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, امریکن ادارے ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے. اور انہیں کی رپورٹس کے مطابق جو کاملا ہیرس کو ہی کینڈیڈیٹ کے لیے آگے فرنٹ میں لایا گیا اور بائیڈن کو ڈرا کروانا پڑا کہ بھی کہیں اگر آپ نے جیتنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کاملا ہیرس جیتے اور وہی فرنٹ پہ آئے. لیکن وہاں کا کیونکہ ووٹنگ سسٹم ذرا بائیڈن پہلا مباحثہ بھی تو ہار چکے تھے نا مدثر بھائی, وہ آئے تھے اور وہ ٹرمپ چھا گئے تھے شروع میں جب ان کا پہلا ٹاکرا ہوا تھا, مباحثہ ہوا تھا, تو اس میں ٹرمپ چھائے ہوئے نظر آئے تھے اور بائیڈن ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے. وہاں سے بھی کافی زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑا. میڈیکل گراؤنڈ بھی ہے اور ویسے بھی اس کے ڈیسیجن نہیں ہے, اور وہ میڈیکل گراؤنڈ زیادہ کر رہے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ بائیڈن صاحب 4 بجے کے بعد کام ہی نہیں کر سکتے, شام کے ٹائم ان کو میڈیسن لینی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑے ایک سوالات تھے. اور دوسری بات یہاں کے تھوڑی سی پس منظر جو پاکستانی اس میں عمل دخل ہے وہ ضرور آپ کے ناظرین تک بتایا نہیں. پاکستانی جو حکومت اور اس کے ڈیسیجنز کا بڑا عمل دخل ہے کیونکہ اس کی بڑی گہری نظر ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر جو الیکشن آ رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی میاں نواز شریف صاحب کا جو دورہ تھا تو گئے امریکہ میڈیکل چیک اپ کے لیے, لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ کہانی کچھ اور ہے. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہوگا تو یقینی طور پر وہ کہانی آپ کے ناظرین تک ضرور. جی میں بالکل اس کہانی کی طرف جانا چاہوں گا اس کہانی سے, لیکن پہلے ذرا عمران بھائی کو بھی اس میں انوالو کر لیں. عمران بھائی جو اس وقت الیکشن صورتحال جاری ہے, جیسے ابھی مدثر بھائی نے بھی کہا کہ بہت سارے عوامل ہیں, لیکن ان ساری باتوں میں انہوں نے ایک چیز کا اور بھی ذکر کر دیا ہے عمران بھائی, یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا امریکن الیکشن میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے؟ پاکستان میں تو اس سے بڑا شور مچا رہتا ہے, لیکن کیا امریکن الیکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ ملک صاحب. بالکل آپ نے بجا فرمایا, اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اور جس طرح کہ میں نے آپ کے شاید پہلے پروگرام میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہر ملک کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو امریکن جو ہے وہ ان کی بھی ایک پالیسی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹس آئے ہیں, حالانکہ اگر ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ٹورڈز دی پیس تھی اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے تھی, لیکن جو ہی وہ آئے ہیں تو ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ چینج ہو گئی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا یا جو ان کی سوچ تھی وہ ان پہ, اور انہوں نے وہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. تو اس طرح ہے جس طرح کہ ابھی کچھ دن پہلے
پلٹن نے بھی ایک بیان دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو کیا ہے وہ کوئی اوقات نہیں ہوتی, اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کو وہ پالیسیز تھما دیتی ہے کہ چلنا ہے. ملک صاحب, میں تھوڑا سا یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کی پس منظر کی طرف جانا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ جیسے اسٹیٹس ہوتے ہیں ہمارا جیسے پنجاب ہے, پنجاب میں جس کو زیادہ ووٹ ملتا ہے تو وہ تقریباً وہی وفاق اور حکومت بنا. باقی جو امریکہ ہے اس میں تو لیکن جو 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں کا جو ہے جن کے 93 الیکٹورل ووٹس ہیں وہ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ اور اہمیت کے حامل ہے. وہ ووٹ جن کو ملے گا تو وہی اپنی حکومت جو ہے وہ بنا پائے گا. اس میں میں آپ کو ایک تھوڑی سی انفارمیشن یہ بھی دوں کہ ان امریکن وہاں پہ جو امریکن پاکستانی ہے جن کا ووٹ تقریباً 6,25,000 کے قریب ہے, وہ ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ ووٹ کہاں جاتا ہے, وہ کملا ہیرس کی طرف جاتا ہے یا ٹرمپ کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر ایز اے پولیٹیشین میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ ہمیں تو دونوں کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اچھی امید نظر اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کہ کملا ہیرس جو ہے وہ جو انڈو یو ایس ہے, مطلب انڈین یو ایس سٹیزن ہے. اس طرح جو ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی وائف بھی انڈین ہے. تو ہمارا جو ہے اور جو ٹرمپ کی پالیسی ہے یا جو یو ایس اے کی اب کی پالیسی ہے وہ زیادہ ٹورڈز انڈیا جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ میں ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو چائنا کی معیشت ہے یا جو چائنا وہ اپنے اس کو پاور کو امپوز کر رہے ہیں پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے انڈیا کی سپورٹ کریں گے. اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ اپنا جو رول ہے وہ بہت کھو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا, پاکستان کا کہنا ہے کہ اپنا رول کھو چکا ہے. آصف نوانی صاحب آپ بھی اس سے متفق ہیں کہ پاکستان اپنا رول کھو چکا ہے, جبکہ نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں اور مدثر بھائی سے وہ کہانی تو پوچھیں گے کہ پیچھے کی کہانی کیا, لیکن کیا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. جی, پاکستان کا تو جہاں تک تعلق ہے, پاکستان تو ویسے بھی امریکہ کی ایک کالونی سمجھا جاتا ہے. پاکستان کو تو وہ اہمیت اس قدر نہیں دیتے ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں. یہ ہماری ایک اپنی ایک سمجھ لو کہ سائیکی ہے کہ شاید وہ ہم ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہمیں بطور ٹول یوز کرتے ہیں, ہر دور میں انہوں نے استعمال کیا ہے, اور جب ان کا دل چاہتا ہے ہمیں استعمال کر لیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے تو پھینک دیتے ہیں. صورت حال اس وقت یہ ہے کہ جو کیونکہ طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر ہے تو ہم ان کی ضرورت ہے. دوسرا, سینٹرل ایشیا کے اندر جو اس وقت صورت حال تبدیل ہو رہی ہے, ایک نیا بلاک بن رہا ہے جیسے ایس سی او اسلام آباد میں ہوئی ہے. اس کے بعد امریکہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ یہ سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی اہمیت امریکہ کی کھو رہی ہے ان میں, اور وہ اس کے لیے جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ضرور کوئی نہ کوئی اقدامات کرے گی, پاکستان کو بھی انگیج رکھے گی, ساتھ انڈیا کو بھی انگیج رکھے گی. وہ ان کو اسپیئر کسی صورت میں نہیں کریں گے. اور کیونکہ یہاں پہ ایک یہ جو سی پیک بن رہا ہے, سی پیک 2 کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ تمام ممالک جو ایک پاکستان کیونکہ سینٹرل ایشیا کا ہب بننے جا رہا ہے گوادر پورٹ کی صورت میں, اور اگر یہ سلک روٹ اور یہ جو آپ کا سی پیک 2 یہ بن جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا کی تمام جتنی بھی راستیں ہیں وہ پاکستان سے لنک ہو جائیں گی. اور اکنامکلی ظاہر بات ہے اب یہ اسلحے کی جنگ تو ہے نہیں, یہ اکنامک کی جنگ ہے. جو ملک اکنامکلی سیٹ ہوگا وہی آگے سروائیو کر پائے گا. بصورت دیگر تو بہت ساری قدرتی آفات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, وہ باہر کے لے جائیں گے. اچھا مدثر صاحب مدثر صاحب نے ایک بات کی تھی امدانی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جو کیمالا ہیرس ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور امریکن تھنک ٹینک کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیمالا ہیرس ہی آئے. آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ کیا امریکہ میں بھی
جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہاں کا جو تھنک ٹینک ہے وہ الیکشن پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ وہاں کے الیکشن نتائج کو بدل سکتا ہے؟ یہ کیونکہ تحفظات ڈونلڈ ٹرمپ ان تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ مجھے نہیں چاہ رہی ہے کہ میں آؤں, اور لیکن وہاں پہ اس قدر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے کہ آپ رات کو کسی کو بھی گھر سے اٹھا لیں اور اس کو مار پیٹ کر کے اس سے ووٹ کاسٹ کروا لیں یا کوئی معاملہ کر لیں. وہاں پہ اس قسم کے معاملات نہیں ہیں. تاہم یہ بڑا اہم ہے کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ضرور انٹرفیئرنس کرتی ہے. اگر فارم 47 کا استعمال ہوا تو پھر ہیلری آ جائے گی, اور اگر نہ ہوا تو پھر ٹرمپ کے چانس ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا معاشرہ ہم سے بہت زیادہ اپڈیٹ ہے, اور وہاں پہ جو پبلک ہے وہ کیونکہ وہاں الیکشن وہاں سارے اختیارات صدر کے پاس ہیں. ہمارے والا نظام نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ہیں یا کوئی وزراء اعلیٰ کے پاس ہیں. تو ہمارا صدر تو بالکل سمجھ لو کہ یہاں پہ وہ اللہ کرنے والا ہے. وہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں ہے. وہاں پہ صدارتی نظام ہے, اور وہ بڑا ان کا جو تھنک ٹینک ہے, پالیسیز ان کی کوئی 1% یا 2% ہی تبدیلی آتی ہے کسی صدر کے آنے کے ساتھ. ان کی پالیسیز 100 ایئرس کی ہوتی ہیں. وہ یہ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا تو پھر اس کا رخ کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن اس وقت ان کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے اندر بہت سارے معاملات ہیں امریکہ کے اندر, اور وہ فوکس کوئی بھی آئے گا تو اس کو اپنے اندرونی معاملات کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. اس کو جو بیرونی ممالک کے اندر انہوں نے آج تک آگ لگائی رکھی ہے, اب وہ اس سے بالکل بیک ماریں گے, کیونکہ اب دنیا بڑی سیانی ہو چکی ہے اور دنیا سمجھ چکی ہے کہ امریکہ ہر ایک ملک کو استعمال کرتا ہے. خصوصی طور پہ اسلامی جتنے ممالک ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ امریکہ کی کوئی ساکھ اچھی نہیں ہے. اس وقت ایران کا جو دیکھیں اس وقت ایشو ہے, اس کے اندر اسرائیل کے ساتھ, اس کے اندر بھی امریکہ براہ راست انوالو ہے اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلامی ممالک کی جو جتنے بھی ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں امریکن پالیسی کو یا امریکن تھنک ٹینک کے اقدامات کو, کہ وہ ایک ظلم کرنے والے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں, یعنی اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں اتنا اثر نہیں ہوگا, لیکن وہ ہمیں ضرور جو بھی آئے گا, چاہے وہ ہیلری آئے یا ٹرمپ آئے, وہ ہمیں انگیج کر کے رکھیں گے, کیونکہ اس خطے کے اندر ورنہ ان کے ہاتھ سے ساری گیم نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا مدثر بھی, ایک تو آپ سے ہم اب سنیں گے کہ وہ ذرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جانے کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے, تو وہ کہانی بھی. دوسرا مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ جو مساجد ہیں امریکہ میں ان کو بھی پولنگ سٹیشنز قرار دے دیا گیا ہے, اور دوسرا اردو زبان میں بھی جو ہے وہ وہاں پر پورا ایک پمفلٹ دستیاب ہے, اور جو ہم ووٹ کارڈ ڈالتے ہیں اس کے اوپر بھی اردو زبان کو بھی یعنی کہ اس میں ایک حیثیت دی گئی ہے انگریزی کے ساتھ ساتھ. اس کو بھی آپ کس نظر سے دیکھیں یہ بھی ذرا بتائیے گا. لیکن ذرا نواز شریف صاحب کے پیچھے جانے کی کہانی کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو غلط صاحب یہ جو آپ نے مساجد کی بات کی اور اردو والی, پہلے میں جانتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا آپ سے جواب دے دیں گے. تو کیونکہ وہ جیسے ذکر کیا کہ 6 لاکھ ووٹ ہیں, تو 6 لاکھ میں سے زیادہ اگر کچھ چاہے ہندوستانی مسلمان ہو وہاں کے ہوں یا اردو کمیونٹی ہو, اردو ایک کامن لینگویج ہے, بڑا اچھے طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے. تو اردو لٹریچر کے طور پر تمام اویئرنیس اور کیمپین کا حصہ بنانا یہ ان کی اسٹریٹجی اور اچھا عمل ہے. یقینی طور پہ ہم سمجھتے ہیں جس زبان کو ہم بولتے ہیں اس کی وہاں پہ اویئرنیس کے ذریعے کیمپین ہو رہی ہے, ایک اچھا عمل ہے. دوسری بات مساجد کا پولنگ اسٹیشن, تو یہ وہاں کی کمیونٹی کی رضا کارانہ, مطلب وہاں کی کمیونٹی کی اس میں ایگری ہے, وہ اس چیز پہ کوئی کا اختلاف نہیں ہے, تو ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے. اگر وہ ایگری ہے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور وہ ویسے بھی کمیونٹی مساجد جہاں نماز ادا کی جاتی ہے, جہاں تک مجھے یہاں پہ علم ہے یا کوئی دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے, مساجد سے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ اس سے الگ ہوتا ہے. اور وہاں پہ کمیونٹی ہالز بھی ہوتے ہیں جو مسلم کمیونٹیز وغیرہ اپنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو گیٹ ٹوگیدر ہے وہ شاید کرتے ہیں, تو اس کا کوئی حرج نہیں. جہاں تک میرا خیال ہے جہاں مساجد نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پولنگ نہیں ہوگی, جہاں کمیونٹی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ شاید اس کو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہوں گے, جو آپ کی اطلاعات جو آپ نے ہمیں آپ کی گفتگو سے بات سے سمجھ آئی ہے. دوسری بات وہ جو آپ نے کہی میاں نواز شریف کے جانے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے کچھ ذرائع کی ایک خبر تھی جو آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے کہ آج سے 3 مہینے پہلے پاکستانی نجات ایک ٹرمپ کے ایک خاص ایڈوائزر تھے, ان کا ادھر آنا ہوا تھا. 3 مہینے ابھی بھی آئے تھے, لیکن 3 مہینے پہلے بھی ان کا ایک چکر ہوا تھا. تو اس وقت ان کی بڑی کوشش تھی
کہ وہ ایک روابط قائم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بول بالا ہے, آپ کو پتا ہے وہی ڈیسیجن میکر ہے, ساری چیزیں وہ کرتی ہے. تو اس کی کوشش کی اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اعلیٰ عملدار کے ساتھ ایک ڈنر پہ, شوق ہے ڈنر کا, تو ڈنر پہ انہوں نے یہ تجویز کی تھی کہ بھی آپ لوگ ٹرمپ کی ایک اس کی پالیسیز کی حمایت کریں, یا اس کی حمایت تو ویسے بھی کرنی ہے, ان کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, لیکن وہ ایک راہ ہموار کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. 3 ماہ پہلے کی بات ہے. تو اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک چیز یہاں پہ سوچی گئی, جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جی چلے ٹھیک ہے, اگر بائیڈن صاحب بھی آ گئے تو ان کی زرداری کے ساتھ الیکس لیگ اچھی ہے تو ادھر سے کانٹا پیک کروا لیں گے. اگر ٹرمپ آ گئے تو پھر کیونکہ یہاں پہ ایک ٹلٹ چل رہا ہے, ایک پرسپشن چل رہا ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے, وہ تو وہ ذرا پتہ سائڈ پہ کرتے. تو یہ ٹاسک پہ PMLN کو دیا گیا کہ آپ اپنی پارٹی کا جو ٹلٹ ہے وہ ٹرمپ کی طرف کریں. تو 3 ماہ پہلے یہ چیزیں تھوڑی سی طے ہوئی تھی, پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے ہر چیز کا ڈیسیجن یہاں پہ تھوڑا سلولی چلتا ہے اور چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے. تو ابھی یہ اطلاع تھی کہ میاں نواز شریف صاحب گئے تو علاج کے لیے تھے, لیکن وہ امریکہ میں وہاں پہ ان کی ٹرمپ کے کسی ایڈوائزر کے ساتھ جو پاکستانی نژاد نہیں تھا, انگریز تھا, اس کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے یقین دہانی دلائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی بھرپور سپورٹ تو ویسے بھی کرنی ہے, لیکن آپ کی تمام پالیسیز کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے. تو اس بات کی یقین دہانی ہوئی تھی. ویسے تو وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ گئے تھے جو بتایا گیا تھا, لیکن وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور شاید آپ نے نظر سے گزرا ہو کہ انہوں نے ٹرمپ کی فیوریٹ ٹائی ریڈ ٹائی پہن کے یہ آئیکن شو کیا تھا کہ آئی ول سپورٹ, اور انہوں نے یہ سپورٹ کا اشارہ دیا تھا ریڈ ٹائی پہن کے. اور وہ ایک شارٹ ان کا وزٹ تھا جو بھی تھوڑی ابھی پاکستان کے لندن اور پھر واپس مریم صاحبہ جائیں گی اور پھر واپس آ جائیں گے پاکستان. لیکن پیچھے ڈپلومیسی یہ چلی ہے جس میں یہ کہا گیا جا رہا ہے, یہ تاثر ہے جو اکثر کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹرمپ وہ اس کی سائڈ لے رہے ہیں PMLN اور ان کو یقین دہانی دلائی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ PTI کی ایک بڑی تعداد جو ہے سپورٹرز کی وہ ٹرمپ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب آ جائیں گے تو وہ پھر ریلیف دیں گے. لیکن پس پردہ یہ کہانی تھوڑی سی ڈلی ہے کہ ٹرمپ سائڈ کی جو پارٹی ہے, کیونکہ وہاں کے جو پاکستانی کچھ نجات ہے ٹرمپ پارٹی کے ساتھ موجود ہے, ان کا جو بھی اسٹیٹس ہو, لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہاں پہ جو حکومت سازی ہوئی ہے یا یہاں پہ جو اتحاد ہے اس کو ساتھ لے کے چلے, اور وہ لوگ ٹرمپ کی تمام پالیسیز کو ساتھ لے کے چلے. اور ان کا کیونکہ ظاہری بات ہے جو پاکستان میں موجود سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی یہی ریکویسٹ ہوگی, درخواست ہوگی ان سے کہ وہ کم سے کم عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کوئی دباؤ نہ ڈالے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ آپ نے ایک بڑی ہمیں خبر دی, بات دی, پیچھے کی کہانی آپ نے بیان کی. عمران بھائی ذرا آپ کی طرف بھی چلوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی گہما گہمی تو ظاہری بات ہے امریکہ میں مختلف ریاستیں ہیں جو ہمیشہ سے اثر انداز ہوتی ہیں, اور چونکہ وہاں کی ریاستوں میں جو بھی امیدوار ہوتے ہیں وہ الگ الگ جا کے کمپین کرتے ہیں, اور بعض اوقات جو پول بن رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں جو امیدوار ہے فلاں ریاست میں زیادہ مضبوط جا رہا ہے, اور فلاں جو ہے فلاں ریاست میں اس کو زیادہ اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو اسی ساری چیز کو بنیاد بنا کر بھی اکثر پریڈکشنز کی جاتی ہیں کہ فلاں امیدوار اس وقت زیادہ اچھا جا, لیکن بعض ریاستیں جیسے پینسلوینیا ہے اس طرح کچھ, تو وہاں کے بارے میں کہا جائے اگر کوئی اس ریاست سے جیت گیا تو سمجھو کہ پورے امریکہ سے جیت گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستوں میں کیا واقعی جو ہے جو ان کا الیکٹورل کالج ہے ایک امریکن الیکشن کا, کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ریاستوں میں جو یہ کمپینز کی جاتی ہیں اور وہاں کے ووٹرز کے حوالے سے؟ کیونکہ بعض جگہ پہ میرے سامنے یہ بھی آیا کہ بعض جگہوں پہ کچھ ایسے فکرے دونوں امیدواروں کے منہ سے نکلے ہیں جس نے وہاں کی کچھ مخصوص کمیونٹیز کو بڑا متاثر کیا ہے, اور ایک جگہ پہ تو احتجاج کے طور پر ٹرمپ جو ہے ہمیں کچرے کے ٹرک میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے. دلچسپ حرکتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ملک صاحب, ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 7 سوئنگ اسٹیٹس جس کو یہ کہتے ہیں, جس میں پینسلوینیا ہے اور جس میں مختلف قسم کے اسٹیٹس ہیں. تو یہ گاربیج والا جو کیا تھا انہوں نے ٹرمپ نے, یہ اصل میں بائیڈن نے کہا تھا کہ جو آڈینس ہے تو وہ ان پہ تھوڑا سا انہوں نے یہ ریئیکشن دیا تھا. میں تھوڑا سا اس کو اگر پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کروں
تو یہ ہے جو 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ تقریباً 93 الیکٹورل ووٹس ہیں ان کو، اور جو ہے وہ اگر اس کو ڈیوائڈ کرے پرسنٹیج میں تو مطلب یہ کہ 58% جو ہے وہ وائٹ ہے اور 12% جو ہے وہ بلیک ہے. اس طرح ہسپینک جو ہے وہ 19% ہے اور جو ایشین امریکن ہے وہ 6% ہے. تو پرسنٹیج کے حساب سے یہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو ووٹ چل رہا ہے، یہ جو الیکشن چل رہا ہے، یہ ایک نیشنلزم کے طور پہ بھی چلے گا، کیونکہ وائٹ اگر کیملا ہیرس اگر وہ بلیک لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 12% کا ووٹ ہے وہ ادھر کی طرف جائے گا. اس طرح کا 58% وائٹ لوگ ہیں اور ٹرمپ ان کو اڈاپٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے. اور اس طرح 6% ایشین امریکن ہے اور 19% ہسپینک ہے. اب جو کینڈیڈیٹ ان جو جتنے بھی ان کے ابھی پوسٹرز بن چکے ہیں اور جس کو سپورٹ کرے گا، جس کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور ان کی معاشی اور اکنامکلی اور جو ہیلتھ کے فیکٹرز ہیں، خاص کر ابھی جب ہاشمی صاحب نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ توجہ جو دے رہے ہیں وہ اپنے اندرونی معاملات پہ زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے خلاف بھی ہے کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے یہ گلوبل وارز جو امریکہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے وہ اس میں استعمال نہ ہو اور سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ملک کے اندر استعمال ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جیسے میں نے 19 ووٹ ہے پینسلوینیا کے ہیں، تو 19 پینسلوینیا میں جو جیتے گا، اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو ہے نارتھ کیرولینا ہے اور اس کے بعد جارجیا ہے، اس کے تقریباً 15 اور 16 الیکٹورل ووٹ ہے. 7 سوئنگ اسٹیٹ میں جس کو برتری ہوگی وہی پریزیڈینشل جو ہے وہ جیت سکے گا اور پریزیڈنٹ بن سکے گا. بالکل ٹھیک ہوگا. اچھا، کیونکہ ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہے تو میں آپ چاہوں گا کہ میں سوال کروں گا، مجھے صرف ایک جواب دینا اور بڑا مختصر بتانا ہے. سب سے پہلے عمران بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ٹرمپ یا کیملا ہیرس، ایک کا نام بتانا اپنے، ٹرمپ یا کیملا ہیرس. زبر ٹھیک ہے. دانی صاحب، ٹرمپ یا کیملا ہیرس؟ ہیلو، یہ آواز نہیں صاف آ رہی ہے. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے صرف یہ بتانا ہے ٹرمپ یا کیملا ہیرس، دونوں میں سے کس کو اقتدار میں آتا دیکھتے ہیں. دونوں میں سے ایک نام بتانا ہے بس آپ نے. ٹرمپ کے زیادہ ٹاسک. ٹرمپ. اچھا، اور اپنا مدثر بھائی، ٹرمپ یا کیملا ہیرس؟ کاملا ہیرس، جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال نظر آ رہی ہے. کیملا ہیرس. 2 ووٹ ٹرمپ کی طرف گئے ہیں اور مدثر بھائی نے کہا کیملا ہیرس، لیکن دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. ناظرین، اسی طرح ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے. سوالات بہت سارے تھے اور ہمارے جو مہمانان ہیں وہ بھی بڑے ابھی تک انرجیٹک تھے، بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنے کے. بہت سارے باقی سوال اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ چلتی رہے گی اور باقی سوالات ہم اپنے مہمانان سے کرتے رہیں گے. لیکن ابھی اس وقت ہمارا وقت جو ہے اس پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org.